खुदा में से देखेंगे ज़बूर 34 और उसकी पहली 3 आयत कलाम खुदा में से देखेंगे। ज़बूर 34 और उसकी पहली 3 आयत कलाम खुदा में से। इसमें कुछ इस तरह महकूम में लिखा गया, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करेंगे। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाए। ज़बूर नवीस यहाँ पे लिखता है खूबसूरत बात, कहता है मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक करूँगा, यानी कि हर एक लम्हा, हर एक सांस के साथ मैं खुदावंद को क्या कहूँगा, मुबारक करूँगा। और कलाम मुक़द्दस में भी लिखा गया कि हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करो। हर एक बात में जो कुछ खुदा हमें देता है, जिसकी हम खुदा से रिक्वेस्ट करते हैं, जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं, जब वो हमें मिल जाता है तो उसकी शुक्रगुजारी करें। और जब खुदा हम पर रहम करता है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। हम सुबह उठते हैं उसके लिए शुक्रगुजारी करें। हम जॉब पे जाते हैं शुक्रगुजारी करें। जॉब से वापस आते हैं सलामती के साथ घर आ जाते हैं, इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें। और कलाम मुक़द्दस में लिखा गया कि ज़बूर नवीस ये बात लिखता है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, यानी कि मुबारक कहने से हम बरकत पाते हैं। जब खुदावंद की तमजीद करते हैं, जब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है ये आसमान को खोल देती है और नाशुक्री आसमान को बंद कर देती है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुदावंद का थैंक्स कहते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे संभाला है, तूने मेरे घराने को संभाला है, तूने मेरे खानदान को संभाला है, तूने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते उनको इस बात के लिए सोचना चाहिए, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करें। जब वो शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदा जो है अपना आसमान उनके लिए भी खोलेगा। आमीन, हालेलुया। लिखा गया उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। ज़बूर नवीस कितनी खूबसूरत बात लिखता है, कहता है उसकी सताइश, यानी कि खुदा की सताइश जो ना वो हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। हमारी जुबान पर हमेशा खुदावंद की सताइश रहनी चाहिए। हमेशा हम खुदावंद की हमद करते रहें, गीत गाते रहें, कलाम हमारे मुंह से निकलता रहे। जब हम गीत गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे और जब हम खुदावंद के नाम को जला देंगे तो फिर बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद की सताइश करने की जरूरत है। जब खुदावंद की सताइश करेंगे तो फिर बरकत आएगी। सम टाइम होता है लोग सताइश नहीं करते, लोग और तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन खुदावंद की सताइश नहीं करते, खुदावंद की हमदोसना नहीं करते, खुदावंद के गीत नहीं गाते। और जब आप गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं तो खुदा आपको क्या करता है, बरकत देता है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा गया कि मेरी रूह जो है ना खुदावंद पर क्या करेगी, फख्र करेगी। खुदावंद पर भरोसा रखना, खुदावंद पर इत्मीनान रखना, खुदावंद पर तवक्कुल करना। क्या बात, कितनी खूबसूरत ज़बूर नवीस बात लिखते हैं, कहते हैं मेरी रूह जो है ना खुदावंद पर फख्र करती है। और हमारी रूह जो है खुदावंद पर फख्र करना चाहिए। हमें अपने खुदा पर फख्र करने की ज़रूरत है। जब हम अपने खुदा पर फख्र करते हैं तो बरकत पाते हैं। आमीन। जब खुदावंद पर फख्र करेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, खुदा जो है इन परेशानियों से, बीमारियों से हमें निकालता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा गया हलीम लोग ये सुनकर खुश होंगे। जो हलीम लोग हैं, आजिज़ लोग हैं,
وہ سن کر خوش ہوتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں خوش ہوتے۔ آپ جو جادوگر لوگ ہیں، جو بت پرست لوگ ہیں، جو درباروں پہ جاتے ہیں یا جو اور خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے۔ جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ خدا کے حضور میں آتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری روح جو ہے وہ خداؤں پر فخر کرتی ہے کہ ہمارا خدا ہر چیز ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں۔ اس نے کہا اے سونے والے جاگ تاکہ تجھ پر مسیح کا نور چمکے۔ جب ہم جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنے آپ کو خداؤں کے حضور میں لے کر آتے ہیں تو برکت پاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا سے دور ہیں، بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جو ابھی تک خدا کو قبول نہیں کیا۔ وہ نام کے تو مسیحی ہیں لیکن پراپر خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ میرا جو کلام ہے یہ دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچے گا، ہر ایک زندگی تک پہنچے گا۔ اور میرا جو آنا ہے، یسوع نے کہا میں جب آؤں گا نا تو ہر ایک آنکھ مجھے دیکھے گی اور ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھک جائے گا، خواہ زمینیوں کا ہو خواہ آسمانیوں کا ہو، ہر ایک آنکھ مجھے دیکھے گی۔ تو اس کا مطلب ہے جب خدا کے لوگ خدا کے ساتھ چلیں گے تو وہ خدا کو دیکھیں گے، وہ خدا کی پرستش کریں گے۔ پھر وہاں پر کہا جائے گا اے میرے باپ کے برکزدہ لوگوں، آؤ اس جگہ پہ جاؤ جو جگہ بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی۔ تو میرے عزیزو، ہم اس جگہ کی تڑپ رکھیں، اس جگہ کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم ایک گھر بناتے ہیں اور گھر کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں پہلے جگہ لینی ہے، پھر گھر بنانا ہے، پھر اس کے اندر جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پریئر ویک میں آنے کی ضرورت ہے، چرچ میں آنے کی ضرورت ہے، خدا کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کے گھر میں آئیں گے، خدا کے لوگوں کے ساتھ محبت پیار میل جوڑ رکھیں گے تو پھر آسمان آپ کے لیے کھل جائے گا۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، زبور میں لکھتا ہے میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ یہ انویٹیشن ہے، یہ آپ لوگ بھی انویٹیشن دے سکتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ، میں چرچ جا رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ چرچ آؤ، میں دعائیہ ویک میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ، میں دعائیہ ویک میں جا رہی ہوں، آئیں سب مل کر وہاں پر دعا کریں گے۔ آپ کی جو بھی مصیبت ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جن بھی مشکلاتوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہر طرح سے ہمیں نکالنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے داؤد نبی انویٹیشن دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مل کر خداوند کی بڑائی کرو۔ تو ہمیں بھی انویٹیشن دینے کی ضرورت ہے، آئے ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی بڑائی کریں، آئے ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی تمجید کریں، آئے ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت کریں، آئے ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی ورشپ کریں، آئے ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو چڑھائیں۔ تو جب ہم انویٹیشن دیں گے، جب ہم لوگوں کو بلائیں گے، کہیں گے، تو جو لوگ خدا کے گھر میں آئیں گے وہ یقیناً برکت پا کے جائیں گے۔ ہلیلویا۔ وہ برکت پا کے جائیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا ہم مل کر اس کے نام کی بڑائی کریں۔ جب ہم مل کر، کلام مقدس میں کیا لکھا گیا؟ یسوع نے کہا جہاں دو یا تین یا اس سے زیادہ مل کر میرا نام لیں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہمیں برکت دے رہا ہے، اور اس کی برکت جو ہے وہ ہمیشہ ہم پر رہتی ہے۔ اس نے ہمیں سنبھالا، اس نے ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے نکالا ہے،
اور جب ہم اس کے حضور میں آتے ہیں تو برکت پاتے ہیں. ہم کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے. ہمیں اس بات کا ریلائز نہیں ہوتا, ہم فیل نہیں کرتے, لیکن جب ہماری زندگی میں کام ہوتے ہیں تو پھر ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ خدا نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے. اور جو دعا کی جاتی ہے نا, دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. آپ جو بھی دعا کرتے ہیں وہ کبھی بھی خالی نہیں جاتی. آپ کی دعا کا جواب ضرور آتا ہے. آپ جو بھی دعا کرتے ہیں, آپ جب بھی دعا کرتے ہیں, آپ جب بھی خدا کے حضور جھک جاتے ہیں, خدا آپ کی دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے. دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کلام مقدس میں لکھا گیا, راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. اور راست باز جب دعا کرتے ہیں, جب خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارے گھرانے برکت پاتے ہیں, ہمارا ملک برکت پاتا ہے, اور ہمارے شہر برکت پاتے ہیں, اور ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ جگہ برکت پاتی ہے, وہاں کے لوگ برکت پاتے ہیں. کیونکہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا سے لوگ بابرکت ہو جاتے ہیں. آمین, ہلیلویا. اس لیے زبور میں اس خوبصورت بات لکھتا ہے, کیا ہم مل کر خدا کے نام کی تمجید کریں, اور ہم مل کر خدا کے نام کی ستائش کریں, اور ہم سب مل کر خدا کے نام کی بڑائی کریں. تو جب ہم مل کر خدا کے نام کی بڑائی کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے, اور اس کی برکت ہمیشہ ہماری زندگیوں میں قائم اور دائم رہتی ہے. اس نے کہا, مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کروں گا. ہم جب خدا سے مانگیں گے تو وہ دے گا. ہم انسانوں پر امید رکھتے ہیں, انسان ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. جب خدا مدد کرتا ہے, جب خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھولتا ہے تو پھر آپ بابرکت ہوتے ہیں. ہم سب بابرکت ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آسمان کو کھول کر اپنی برکتیں عطا کرتا ہے. وہ اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور داؤد کیا کہتا ہے, میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں, میری حکومت کہاں سے ہے, میری حکومت خداوند سے ہے. ہم بھی اپنی آنکھیں جب اپنے خدا کی طرف اٹھائیں گے تو ہماری حکومت کہاں سے آئے گی, خدا کی طرف سے. اور جب وہ دیتا ہے تو کسی سے مانگتا نہیں ہے, اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی کہ آپ نے دینے ہیں, واپس کرنے ہیں, ریٹرن کرنے ہیں. آپ جب آپ کا خدا کو دیتا ہے تو آپ کو ہر پریشانی سے آزاد کرتا ہے, ہر پریشانی سے نکالتا ہے. اس لیے اپنے خدا کے آگے جھکیں اور اس سے مانگیں, تو وہ آپ کو جب دے گا تو پھر آپ کی زندگیاں بابرکت ہو جائیں گی. ہلیلویا, ہلیلویا. سو اس لیے میرے عزیزو, کلام مقدس میں خوبصورت بات ہے. زبور میں اس بات کو لکھتا ہے, میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا. جب ہر وقت خداوند کو مبارک کہیں گے نا, پھر یہ برکتیں ہماری زندگی میں ہوں گی. ہماری اولاد جو ہے وہ تابع دار ہوگی, فرما بردار ہوگی, ہمارے گھرانے بابرکت ہوں گے. کچن میں سے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, ہر ضرورت پوری ہوگی. جس طرح ایلیا نبی جب بیوہ کے گھر میں گیا تو اس کے گھر میں کمی نہیں ہوئی, بلکہ خدا نے اس کو بلیس کیا, اور اتنا بلیس کیا کہ جب تک اس ملک میں کال رہا ان کے گھر سے راشن نہیں ختم ہوا, ان کے کچن میں سے برکت ختم نہیں ہوئی. جب خاتم کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ خدا کی برکت اس گھر میں آ جاتی ہے, خدا کی بلیسنگ اس گھر میں ہوتی ہے. کیونکہ جب خاتم دعا کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا گیا کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفراز ہوتے ہیں, گھرانے برکت پاتے ہیں. تو میرے عزیزو, جب راست باز لوگ دعا کرتے ہیں, جب خادم دعا کرتے ہیں, جب خدا کے لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر آپ برکت پاتے ہیں. ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک شیڈ کے نیچے رہیں, نہ کہ ادھر ادھر بھاگیں. جب آپ ایک شیڈ کے نیچے رہیں گے, ایک چرچ میں جائیں گے, ایک خدا کی تمجید کریں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. جب ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو پھر برکت نہیں ہوتی, پھر ہم مشکلوں میں پھنسے رہتے ہیں. تو میرے عزیزو, ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس بات پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے
خدا کی حضوری میں آئیں، کیونکہ آپ اور میرا خدا برکت دیتا ہے اور وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے، وہ پھر بھی ہمیں معاف کرتا ہے اور کہتا ہے میرے باپ کے برکزدہ لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور وہ تو آج بھی ہمارے لیے باہیں پھیلائے کھڑا ہے، وہ آج بھی ہمارے لیے جو ہے وہ برکت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کہ اپنے دل کے دروازے کھولے گا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کیا کروں گا، کھانا کھاؤں گا۔ تو وہ آج بھی ہمارے دل پہ نوک کرتا ہے، وہ آج بھی ہمارے دل کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، تو ہمیں اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ خدا کے قدموں میں آئیں گے تو برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت پیغام ہے، جو کلام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہے، ہم نے خداوند کی تمجید کرنی ہے، خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے۔ جب خداوند کے نام کو مبارک کہیں گے تو وہ اپنا آسمان ہمارے لیے کھول دے گا۔ خداوند اس کلام کی ذریعے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔